तमाम सामीन हज़रात, दीनी मिली भाइयों, इस्लामी माओं और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को, हम मोमिनों को रमज़ान का महीना, मुबारक महीना नसीब फरमाया और इस महीने में रोज़े रखने का मौका दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम और एहसान है हम मुसलमानों के ऊपर कि हमें उसने इस मौके पर अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करने का बेहतरीन सुनहरा मौका दिया और हमने कोशिश किया। उसके बाद दरूद व सलाम हो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हर मुसलमान खुश है कि आज ईद का दिन है। हर कोई खुशियाँ मना रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए थे। रमज़ान का महीना इंतज़ार करते करते आया भी और चला भी गया, पता नहीं चला कि कब आया और कैसे चला गया। यूँ चाँद देखा और रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू किया और बस 1 2 4 करते 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 10 रोज़ा हो गया, उसके बाद 20 रोज़े हो गए पूरे। उसके बाद फिर आखिरी अशरा हमारे सामने आ गया। वही आखिरी अशरे में भी हमने कोशिश किया अल्लाह को राज़ी करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए वो 10 रोज़े भी ख़त्म हो गए। देखते ही देखते पूरा महीना चला गया। फिर अल्लाह जाने फिर अगला रमज़ान हमको नसीब हो या ना हो, ये अल्लाह ताला को ही बेहतर मालूम है। इसीलिए जो है इस महीने को बहुत ही बाबरकत और रहमत का महीना समझते हुए, मग़फ़िरत का महीना समझते हुए सहाबाए किराम 6 महीना पहले से दुआ करते रहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। 6 महीना पहले से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह रमज़ान का महीना हमें नसीब कर देना। इस तरह से सहाबा दुआ किया करते थे रमज़ान के महीने के लिए। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये कितना बड़ा फजीलत का महीना था। ये रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक और बहुत ही बाबरकत महीना है। इसीलिए सहाबा इकराम 6 महीना पहले से दुआ करते थे। और फिर जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाता उसके बाद फिर वो लोग दुआ करने लगते कि अल्लाह हमने रमज़ान के महीने में जो भी छोटे मोटे टूटे फूटे आमाल किए, ऐ अल्लाह हमारे इन आमाल को तो कबूल फरमा ले। इस तरह से सहाबा इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करते थे? दुआएं करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम जिस तरह से जितने भी आमाल किए, रोज़े रखे, क़ियामुल लैल किया, नफिल नमाज़ें अदा किए, इसी तरह से शब क़द्र में रातों में जाग कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें की। और इसी तरह से ज़कात, सदक़ात, खैरात के ज़रिए से हमने जितने भी नेक आमाल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे इन तमाम आमाल को तू कबूल फरमा ले। अब उस वाक़े को याद कर लीजिए मेरे भाइयों। ये जो ईद है, ईद हम लोग समझते हैं कि ईद बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो खुशी में हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये ईद का मौका है, ईद का मतलब खुशी है। अब ये खुशी के मौके पर क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ईद के मौके पर वही काम कर सकते हैं जो शरीयत में जायज़ है, और नाजायज़ काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ईद का मतलब है कि खुशी, ठीक है, हम खुशियाँ मनाएंगे दायरे में रह के। इस्लाम का एक दायरा बना हुआ है, घेरा हुआ है, बाउंड्री है, उसके उस पार हम जा नहीं सकते हैं। इसीलिए खुशियाँ मनाना है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि ईद किसके लिए है, ईद किसके लिए, ये ईद की खुशी किसके लिए है मेरे भाइयों। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। जब आप शरीयत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ईद उन लोगों के लिए है जिसने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान के महीने में पूरा महीना रोज़ा रखा, पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहा, अपनी बीवी से दूर रहा दिन के वक्त में, और इसी तरह से तमाम लग़वियात से, बुरे कामों से अपने आप को बचाता रहा, अपनी ज़बान को कंट्रोल करके
جھوٹ اور مکاری سے اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور پورا مہینہ روزہ رکھ لیا. بس خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھا ہے. اب یہ سوچیں گے کہ آپ کیا مسلمان تمام کے تمام مسلمان آج روزہ رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. وہ تو دکھاوا کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آج دیکھیے عید کے موقع پر عید گاہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا تو تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں، لیکن دیکھیں گے اس میں سے تقریباً 90% لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے ہیں. وہ عید گاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جمعہ میں پہنچ جاتے ہیں. دراصل وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نام کے مسلمان ہے. دنیا میں وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، اس طرح سے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. آج بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھے ہوں گے رمضان کے مہینے میں بھی کہ رمضان کا مہینہ پورا چلا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھا. یہ کہاں دیکھیں گے آپ کے گھر میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، آپ کے سماج میں علاقے میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ آپ کو دیکھا کہ کھائے گا نہیں پیے گا نہیں. وہ کیسے کھائے گا پیے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ہوٹل میں جائیں گے تو کھانا مل جائے گا، گھر میں نہیں کھائے گا. کہاں ہوٹل ہے، کہاں ہوٹل کھلی رہتی ہے، وہ جائے گا ہاں وہ ہوٹل میں چلو، وہاں ہوٹل ہے چلو. ہوٹل میں جا کے دیکھ لیجئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں وہاں پر مسلمان نام کے جو ہوتے ہیں وہاں کھانا کھا رہے ہیں. اس کا مطلب خوشی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھا، اس کے لیے ہے. اسی طرح سے خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جس نے قیام اللیل کیا، نفلی نمازیں ادا کی، راتوں میں قیام کیا، راتوں میں نفلی نمازیں پڑھتا رہا، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ کو خوشی کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا رہا. ان لوگوں کے لیے خوشی ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھیں گے یہ نفلی نماز رمضان کے مہینے میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں تراویح کے نام پہ. آپ دیکھیں گے کہ تراویح کے لیے بھی ایسا ماحول ہم نے بنا دیا ہے کہ بہت سارے لوگ شروع میں آ کے مسجد بھر جاتا ہے. ہاں تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے آہستہ لوگ کم ہو جا رہے ہیں، پھر دیکھیں گے لاسٹ میں چلو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے ہم نے عبادات کو بھی توڑ پھوڑ کے عمل کیا، صحیح ڈھنگ سے نفل نماز بھی ادا نہیں کیا. کیا ان لوگوں کے لیے خوشی ہے؟ خوشی عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے خوشی ہے جو لوگ پورا مہینہ رات میں قیام اللیل کیا، راتوں میں اٹھ کے نفل نماز کو اچھے سے ادا کیا، ان لوگوں کے لیے خوشی ہے، عید ہے. اسی طرح سے عید اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ لیلۃ القدر میں تاخ راتوں میں جاگتے ہوئے شب قدر کو تلاش کیا، تاخ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادات کرتا رہا کہ کون سی شب قدر کی رات ہے. ہو سکتا ہے 5 رات جاگیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک رات ہوگی. تو اس طرح سے پورے 5 راتوں میں جاگ کر جن لوگوں نے عباداتیں کی ان لوگوں کے لیے میرے بھائیوں خوشی ہے. بس باقی لوگوں کے لیے خوشی نہیں ہے. یہ بس ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عید ہے، خوشی ہے، جو چاہو کرو، جو چاہے کرو. نہیں، آپ کے لیے خوشی نہیں ہے. خوشی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پورے مہینے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پورا کوشش کیا ہے. تو میرے بھائیوں اس طرح سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بیکار جو لوگ ہنگامہ شور کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عید کا دن ہے، عید خوشیاں منائیں گے. آپ نے تو اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اللہ کو آپ نے کیا کیا؟ ناراض کیا ہے. الٹا یہ موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ایک بہت بڑا آفر دیا تھا، اس آفر کو ہم نے چھوڑ دیا. تو آج ہمارا ماحول اور معاشرہ ایسا بن گیا ہے اور عید کرتے رہتے ہیں. اور ابھی راستے میں آتے دیکھا صبح ہوئی اور دیکھ رہے ہو ڈی جے بجنا چالو ہو گیا ہے. اب کیا یہ اس کا مطلب جو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا، باندھ دیا جاتا، رمضان جیسے شروع ہوتا ہے اور جیسے رمضان ختم ہو گیا کھول دیے، بس شیطان چالو ہو گیا، اس کے پیچھے لگ گیا. تو اس کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ رمضان کا مہینے کا جو روزہ فرض کیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پورا مہینہ پریکٹیکل، پورا مہینہ گناہوں سے بچتے ہوئے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا، پی رہا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، اس کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر تھا. اس کے باوجود ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. تو یہ تقوی ان کو کہاں رمضان کا مقصد ہی ختم ہو گیا. جو مین مقصد تھا تقوی حاصل کرنا، یہ مقصد حاصل نہیں کر پایا. رمضان آیا اور چلا گیا، مقصد پورا نہیں ہوا.
مین مقصد یہی تھا کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم ڈرنے والے بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. لیکن کہاں ہوا؟ جیسے رمضان ختم عام دنوں کی طرح وہ اپنا عمل اپنا کاروبار چالو کر دیا. تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ عید کے موقع پر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ عید کے موقع پر جو ہے ہمیں عید کے کچھ آداب ہے، بہت ساری باتیں تھی اس تعلق سے. یہ عید کا خطبہ بہت ہی مختصر خطبہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ آخری بات یہی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو آیا تو آنے کے بعد جو رمضان ختم ہو گیا، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ جو بھی اعمال ہم نے کیا اللہ اس کو بس قبول کر لے. قبول کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح سے آئندہ رمضان مل جائے اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان پھر ملے یا نہ ملے، جب بھی ملے موقع ملے تو ہم رمضان کو اس طرح سے یوں ہی گزار نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں اس کو کام میں لگائیں گے اور اس مہینے میں بہت زیادہ محنت کریں گے اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے اور خوش کریں گے. عید کے موقع پر یہ چند باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ عید کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے. ابھی عید کے طریقے میں ہم بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز جو میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں عید کی نماز کے لیے، وہ چاہیے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے. اگر ہم عید گاہ میں نماز ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ عید گاہ میں اگر ہم جاتے ہیں، کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. عید گاہ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم غسل کریں گے، اس کے بعد اچھے کپڑے جو بھی ہے نصیب ہے اس کو پہن لیں گے. اس کے بعد ایک سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ کھجور کھا کر جانا چاہیے. عید کی نماز سے پہلے طاق کھجور، طاق عدد مطلب بیجوڑ، 1 کھجور کھائیے چاہے 3 کھجور کھائیے، طاق عدد بیجوڑ کھجور کھا کر گھر سے نکلنا چاہیے. یہ ایک سنت طریقہ ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے تکبیرات پڑھتے آ جانا چاہیے. اسی طرح سے عید گاہ میں جیسے داخل ہوں گے تو عید گاہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سیدھا آ کے بیٹھ جانا چاہیے. کیوں؟ وہاں پر کوئی نفل سنت نماز نہیں ہے. جب تک عید کی نماز شروع نہ ہو جائے پہلے بھی کوئی نماز نہیں ہے اور بعد میں بھی کوئی نماز نہیں ہے. یہ عید کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. اسی طرح سے عید کی نماز کے بعد ہم لوگ سیر اور تفریح کر سکتے ہیں، مطلب ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے ہم ان کو دعائیں دیں گے. کیا دعا دیں گے؟ ہم لوگ آج کیا بولتے ہیں؟ خالی بس اتنا بولتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، اتنا ہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں. اصل میں دعا دینا چاہیے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے. کیا دعا دیتے تھے؟ زیادہ تر آپ شریعت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحابہ کرام کے جو الفاظ ہیں وہ کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو قبول کر لے. کتنی اچھی دعا ہے. تو ہم لوگ یہ کریں گے، جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہو جائیں گے، دعا سے فارغ ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے سے سلام کریں گے اور ان کو یہ دعا دیں گے. یہ ہے طریقہ. جس راستے سے آئے سے ہم لوگ دوسرے راستے سے نکلیں گے. اور ایک سنت یہ بھی تھا کہ پیدل آنا چاہیے، پیدل جانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. لیکن مجبوری ہے، بہت دور سے آنا پڑتا ہے تو آدمی پیدل نہیں آ سکتا ہے، مجبوری ہے. لیکن پھر بھی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں. تو وقت ختم ہو چکا ہے. جو میں نے باتیں بتایا، اور ایک چیز، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، اگر ہمارے اندر ایک دوسرے سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی باتیں، ایک دوسرے کو ہم نے کسی کو تکلیف دیا، بات چیت میں اٹھتے بیٹھتے کسی کو دکھ دیا، ہم ابھی ہاتھ پکڑ کے ان سے معافی مانگ لیں. ہم ایک دوسرے ملیں. آج عید کا دن مطلب خوشی کا دن، ایک دوسرے سے ملنا ہے. اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی تکلیف ہے، ہم چاہیے کہ ان سے ہاتھ ملا لیں جا کے. مسلمان 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر کے نہیں رہ سکتا. آج عید کا دن میں ہر ایک سے کہوں گا، اگر کسی کا کسی سے تناؤ ہے، جھگڑا ہے، کچھ ہے، نفرت ہے، اگر کسی نے کسی کو تکلیف دیا ہو تو میں چاہوں گا کہ ہر کوئی جو ہے سلام کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملا لیں گے اور ان کو کہہ لیں گے بھائی معاف کر دینا مجھے. آج خوشی کا دن ہے. ہم چاہیں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کر دے. کیوں؟ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بندے کا بندے پر حق ہے میرے بھائیوں. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے سلام کریں گے، دعا دیں گے اور ان سے ہم معافی مانگ لیں گے. جو بھی بھائی ہم سے تکلیف ہوئی ہمیں معاف کر دینا. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے مل کر ہم معافی تلافی کر لیں گے. اللہ رب العالمین سے امید کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری بھی معافی فرما دے گا.
میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم مسلمان، ہم بھائی اور ماں بہنیں ہمارے جتنے بھی اس رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھیں، پورے 30 روزے رکھیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ کبھی 29 بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ 30 کا بھی مل گیا اور پورے 30 روزے ہم نے رکھا۔ اے اللہ ہمارے ان روزوں کو تو قبول فرما لے، ہر کوئی آمین کہیے گا۔ اے اللہ ہمارے تمام روزے کو تو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہم نے جو بھی قیام اللیل کیا، جو بھی ہم نے نفل نمازیں ادا کی راتوں میں، جو بھی نمازیں ہم نے نفل ادا کیا، اللہ ہمارے ان نمازوں کو تو قبول فرما لے، اللہم آمین۔ اے اللہ اسی طرح سے ہم نے جو لیلۃ القدر میں راتوں میں جاگ کر عبادتیں کی، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ وہ شب قدر کی رات کی جو فضیلت ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے وہ رات۔ اے اللہ اس رات کو ہمیں نصیب فرما دے اور اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، اللہم آمین۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو تو قبول فرما، اللہم آمین۔ اور میں دعا کروں گا، یا اللہ آج دنیا کی حالات بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان نہ جانے کتنی تکلیف میں ہے۔ دیش کی حالات کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا کی حالات دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے اور خاص کر کے مسلمان پریشان حال ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے دوسرے دیشوں میں ہو، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی تو پریشانی کو دور عطا فرما، اللہم آمین۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اللہم آمین۔ اے اللہ ہم میں جو مریض ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہم آمین۔ جو غریب مزدور محنت کرنے والے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں تو برکت عطا فرما، اللہم آمین۔ اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تو معاف عطا فرما، اللہم آمین۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، ہم تیرے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو، گناہوں کو اے اللہ تو معاف عطا فرما۔ ہماری ماں بہنیں بھی جو آج کی عید کی نماز میں حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی بھی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تو معاف عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام اعمال کو قبول فرما لے، اللہم آمین۔ وما علينا إلا البلاغ وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين۔ دعا کو یاد کر لیجئے، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اس دعا کو ہر کوئی ایک دوسرے کو دینا ہے۔